बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म है, गुज़श्ता कई हफ्तों से हमारे इस स्टूडियो में अहम शख्सियात, हमारे अच्छे दोस्त, जिस तरह पहले सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब का इंटरव्यू हमने किया और इस तरह दोस्तों का किया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज़ाद ग्रुप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, जिसको बागी ग्रुप का नाम दिया गया है, आज़ाद उम्मीदवार हैं डॉक्टर इशफाक साहब, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारी मुख्तसर कॉल पर तशरीफ़ लाए, हमें इज़्ज़त बख्शी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल जो आप तहसील मेयर मानसरा का इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके आगे पीछे आपको बिठाने की बहुत सारी कोशिशें नाकाम हुई और उसके बाद ये यकीन हो गया कि आप बैठने वाले नहीं हैं और आप लड़ने वाले हैं। आप चूँकि पहली दफ़ा सियासत तो बड़े अरसे से कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के मैदान में पहली दफ़ा ऐसा ले रहे हैं और आपके मुकाबले में बड़े कदावर शख्सियात हैं, ख़ासकर कमाल सलीम खान सवाती, और उनके जलसे भी हो रहे हैं और उनके साथ MNAs हैं, वफाकी वज़ीर हैं और बहुत सारी लोग। आप किस तरह देखते हैं अपनी कामयाबी को, इन लोगों से निकल कर आवाम की आवाज़ को, आवाम से हमायत लेने में, वोट लेने में किस तरह कामयाब होंगे? जी बहुत शुक्रिया अमीर अफजल साहब, और मैं डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसरा का बहुत मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। तो आपने जैसे कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बागी ग्रुप, आपने कहा कि उसके आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो मैं समझता हूँ बागी ग्रुप नहीं है, हम असल ग्रुप हैं और असल ग्रुप का मैं नुमाइंदा हूँ। मैं वर्कर्स की तरफ से मुझे लाया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट के हवाले से मसाइल पार्टी के अंदर पैदा हुए, तो उन सब ने मुझे जो है मुतफ़क़ा तौर पर जो है वो कहा कि डॉक्टर साहब आप जो है वो आज़ाद इलेक्शन करेंगे। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि हम बागी ग्रुप का मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं असल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। तो बाकी जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि इस वक्त हमारा मुकाबला जो है वो जितने भी उम्मीदवार हैं तहसील मानसरा के, ज़ाहिर उन सब के साथ है। तो जो इसमें सबसे अहम बात है, जिस तरीके से हमारे जितने भी इस वक्त वज़ीर हैं, हमारे MNAs हैं, MPAs हैं, तो उनकी तरफ से एक उम्मीदवार है जो मौरूसी सियासत के लंबरदार हैं, उनका भतीजा है, और मैं उसको कहूँगा वो बच्चा है, हमारा भतीजा है। वो MPA साहब का भतीजा नहीं, हमारा ही भतीजा और बच्चा है। तो उसको उम्मीदवार के तौर पे लाया गया है। तो अब ये फैसले तो उन्होंने ड्राइंग रूम्स में बैठ के अपनी मर्जी से, बगैर पार्टी वर्कर्स की मशावरत के साथ, ये बात तो मुझे वज़ीर आला साहब ने भी कही है कि मेरा नाम तक जो है वज़ीर आला साहब के सामने नहीं लिया गया कि ये डॉक्टर इशफाक या अजमल खान या अनवर लाला जैसे और भी उम्मीदवार थे। तो वज़ीर आला साहब ने खुद कहा अगर होता तो ऐसा तो MPA के भतीजे के बजाय आप वर्कर्स को टिकट मिलता, लेकिन गलत फैसले किए गए। गलत फैसलों की बिना पर हम आज़ाद इलेक्शन में आए और इंशाअल्लाह अवाम हमारे साथ हैं, वर्कर्स हमारे साथ हैं, MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स जितने भी लॉलीपॉप दे दें अवाम को, जितने भी फंड्स के नाम पर धोखे दे दें, इससे कुछ भी नहीं होगा। अवाम समझती है, वोटर समझता है, क्योंकि आज से पहले 4 साल तक हमारे मिनिस्टर साहब कुछ नहीं कर सके, वफाकी वज़ीर कुछ नहीं कर सके, हमारे MNA कुछ नहीं कर सके, हमारे MPA नहीं कुछ कर सके। तो अब एक छोटे बच्चे को लाया गया है कि वो मेयर बनेगा और हमारे शहर की तकदीर को बदलेगा। तो ये मैं सकता हूँ बहुत मज़ाक़ ख़ेज़ है, इस पे मुझे भी हंसी आती है, अवाम को भी इस बात को समझना चाहिए। ये मैं समझता हूँ ये एक धोखा है, ये जमहूरियत के साथ धोखा है, ये जो है ना लोगों के साथ धोखा है, ये अवाम के साथ धोखा है। तो इसकी हर सूरत में हम तरदीद करेंगे। इलेक्शन कमीशन को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, वैसे भी इलेक्शन में फंड्स ना तो वो लगा सकते हैं ना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे इंशाअल्लाह हम पे एतमाद करेगी अवाम, हम आएंगे तो उसके बाद हम फंड्स इस्तेमाल करेंगे मानसरा की तरक्की के लिए, इस तहसील की तरक्की। तो उस वक्त तक जो भी लॉलीपॉप्स अवाम को फंड्स के नाम पे दे रहे हैं, खुदा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक तो ये हमारे बड़े जो है ये खुदा का नाम लें, ये इंसानियत को समझें, इंसान बने। मैं सीधी बात करता हूँ, ये गलत कर रहे हैं ना, इसको जो है जमहूरियत के नाम पे भी ये दबा है, ये सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल जो है बिल्कुल नाजायज़ है। इलेक्शन कमीशन को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए और मैं समझता हूँ ये नोटिस लेंगे और रोज़ ये माजरत कर रहे हैं जाके इलेक्शन कमीशन के पास कि हम नहीं फंड्स के बारे से हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका ये तहसील मानसरा दीगर तहसीलों से बहुत बड़ा हल्का है और इसके अंदर जो आपके वोटर सपोर्टर हैं
جو آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور جو آپ اس کا ساتھ تعاون نہیں کر رہے، کل اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ ان سب کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں امیر افضل صاحب، یہ تو ہماری جمہوریت کی بنیاد ہے. جس طرح ہمارے ایک بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ایک کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے گا تو تب ہم فنڈ دیں گے. اصل بات یہ تو میں یہ کہتا ہوں آپ ووٹ ہمیں دیں یا نہ دیں، آپ ہمارے بھائی ہیں. ہم انشاءاللہ آپ ووٹ دیں گے پھر بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے پھر بھی آپ کے بھائی ہیں. اور اگر میں منتخب ہوتا ہوں تو جو ہمیں ووٹ دیں گے ہم ان کے بھی کام کریں گے، جو ہمیں ووٹ نہیں دیں گے ہم ان کے بھی کام کریں گے. ہم سب تحصیلوں کو ساتھ لے کے، ہم سب یونین کونسلز، ولیج کونسل، نیبرہڈ کونسل، جتنی ہماری تحصیل کی ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. یہ نہیں کہ ہم یہ پولنگ اسٹیشن جیتے ہیں تو یہاں پہ زیادہ کام کریں گے. اس دھمکی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو وفاقی وزیر نے ایک بڑے مجمع میں کہا تھا کہ اگر اس طرح ہمیں ووٹ نہ ملے تو ہم دیکھ بھی لیں گے، کر بھی؟ دیکھیں وہ اب یہ میں اس کے بارے میں کیا کہوں، یہ تو وہ خود ہی جانتے ہیں اور عوام فیصلہ کرے گی اور ووٹر فیصلہ کرے گا کہ اس دھمکی کیا مطلب ہے. وزیر صاحب تو ویسے بھی کہتے تھے پہلے بھی کہ مانسیرا والے جو ہے مجھے برے لگتے ہیں، انہوں نے کبھی مجھے سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے کبھی مجھے ووٹ نہیں دیا، اس وجہ سے میں بھی جو ہے ان کا خیال نہیں رکھوں گا، نہ کبھی فنڈ دوں گا. تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے ایک کینڈیڈیٹ کو، کمال کو ووٹ دیں پھر میں فنڈ لاؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ شرط بھی بڑی مذاق خیز ہے. اور اس کے بعد بھی وہی ہوگا جیسے پہلے ہوتا ہے، فنڈ نہیں ملے گا مانسیرا کو چاہے آپ کو ووٹ دیں یا نہ دیں. کیونکہ میں نے صاحب کو پہلے فنڈ، پھر ایم پی اے صاحب کے فنڈ، خود بابر سلیم کہتے تھے کہ میرے فنڈ روکیں گے، میں نے صاحب کہتے مجھے فنڈ نہیں لینے دی، اور یہی وزیر صاحب فنڈ نہیں لینے دے رہے تھے. تو میرے خیال میں یہ مذاق خیز ہے، یہ عوام کو بیوقوف بنانے کی بڑی بونگی سی ایک سازش ہے. تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے بارے میں آپ کے ووٹر سپورٹر یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ میڈیکل کس شعبے سے ڈاکٹر ہیں اور آپ کتنا عرصہ پریکٹس کی، سروس کی، پھر آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، پھر سیاست کا شوق کب پیدا ہوا اور کس طرح آپ پی ٹی آئی میں آگے؟ جب سے یہ سوال بڑا دلچسپ ہے. اکثر لوگ مجھے میڈیکل ڈاکٹر ہی سمجھتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ جی میرے گردے میں درد ہے، میرے کان میں درد ہے، میری آنکھ کا مسئلہ ہے. تو یہ ہمیشہ سے مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں سب قارئین کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے آسٹریلیا سے اور یونیورسٹی ویسٹرن سڈنی سے، اور پھر میں جو وہیں پہ یونیورسٹی میں پروفیسر رہا ہوں. میں ویسے ریسرچر ہوں، اسکالر ہوں، یہ میری جاب ہے. تو سیاست کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا، میں سیاست کا آغاز جو ہے میں نے آسٹریلین لیبر پارٹی سے کیا تھا. وہاں ڈفرینٹ آسٹریلین لیبر پارٹی کی تھنک ٹینکس میں نے کام کیا. چیفلی ریسرچ سینٹر ہے، اس میں نے ایز اے ریسرچر کام کیا. وہاں پہ ہم گورنمنٹ کے لیے پالیسیز بناتے تھے لیبر پارٹی کے لیے کہ آپ کی جو ہے نا بے روزگاری کیسے ختم ہوگی، جنگلات کے حوالے سے کیسے آپ پالیسی بنائیں، فورن پالیسی کیسے بنائیں. تو یہاں سے میری جو ہے سیاست کی ابتدا ہوئی تھنک ٹینکس کے اندر، چیفلی ریسرچ سینٹر ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی آسٹریلیا کے اندر میں رہا. ہم نے وہاں پہ عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے فنڈ ریزنگ کی، پھر شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے حوالے سے کام کیا. تو اسی کو بنیاد بنا کر میں مانسیرا میں جب سیاست میں آیا تو میں نے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، نتیرا کے لیے. تو اس وقت کیونکہ میرے پاس آسٹریلین نیشنلٹی بھی تھی، میں آسٹریلین شہری بھی ہوں، تو مجھے پارٹی نے یہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے وہ، کیونکہ جو آپ کے پاس دو نیشنلٹیز ہوتی ہیں، ڈول نیشنل ہوتے ہیں، تو آپ الیکشن میں ایسا نہیں لے سکتے. تو اسی وجہ سے پھر پارٹی نے مجھے ٹکٹ بھی نہیں دیا تھا. لیکن اس ٹکٹ کے نہ دینے کے باوجود بھی میں نے پارٹی کے جتنے بھی امیدوار تھے، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، اس وقت میں نے ان کی بھرپور سپورٹ کی، ان کی بھرپور کمپین کی، اور الحمدللہ ہماری پارٹی کو کامیابی بھی نصیب ہوئی. ابھی بھی نیشنلٹی آپ کے پاس ہے؟ جی آسٹریلین نیشنلٹی میرے پاس ہے، اور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو فائدہ ہی ہوگا ہمارے علاقے کو. میں اکثر بات کہتا بھی ہوں کہ اگر میں مانسیرا کا میئر منتخب ہوتا ہوں تو میں سڈنی کو، میلبرن کو، مانسیرا کے ساتھ ٹوین سٹیز کو کہتے ہیں، اکٹھے جڑواں شہر. اس کی وجہ سے آسٹریلیا سے، سڈنی سے، میلبرن سے اگر میں پی ٹی آئی کے لیے شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کر سکتا ہوں تو مانسیرا شہر کے مسائل کے حل کے لیے، مانسیرا تحصیل کے مسائل کے حل کے لیے اپنے دوستوں سے، وہاں لیبر پارٹی سے اور بہت سارے لوگوں سے بہت سارا فنڈ بھی لا سکتا ہوں. اور یہ انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا، ہماری تحصیل کو فائدہ ہوگا، ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اپنی خداداد صلاحیتیں ضلع مانسیرا کی تعمیر و ترقی پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، عوام آپ کے ساتھ تعاون کرے. دیکھیں عوام کے تعاون کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی کر کے آپ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے تو آپ کیوں سیاست میں آ گئے؟ تو میں کہتا ہوں اگر میں سیاست میں نہ ہوں گا، میں کسی پوزیشن پہ نہیں ہوں گا تو میں اپنے عوام کی، اپنے علاقے کی خدمت بہتر طور پہ نہیں کر سکتا. یقین کریں مجھے ایم پی اے میں نے بننے کا کوئی بھی شوق نہیں ہے، مجھے میئر بننے کا بھی کوئی شوق. مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. مجھے
اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. میں اگر ممبر آف پارلیمنٹ ہی بننا چاہتا تو میں آسٹریلیا میں بہت آسانی سے بن سکتا تھا. وہاں میں لیبر پارٹی میں تھا. 2015 میں مجھے ٹکٹ مل رہا تھا وہاں لیبر پارٹی کا, لیکن میرے والد صاحب بہت سخت بیمار تھے, ان کا ڈائلسس ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے میں نے اس جو بلیک لینڈ کا ہمارا ٹکٹ تھا لیبر پارٹی کا, اس کو بھی میں نے کہا کہ میں یہ ٹکٹ نہیں لے سکتا کیونکہ میرے والد صاحب بیمار ہیں. تو ہمارا سیاست کے اندر بیک گراؤنڈ ہے. میرے والد صاحب سیاست میں رہے, وہ ناظم رہے, نائب ناظم رہے. میرے کزن عمر فاروق صاحب وہ تحصیل کے ناظم ہیں. تو الحمدللہ ہمارا ایک شہر ہے, ہمارا کاروبار ہے یہاں پہ, سبزی منڈی والے ہمارے کہتے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, ہمارے باو اجداد کا کاروبار ہے. تو شہر میں الحمدللہ ہماری سیاسی ہماری ایک حیثیت ہے, ہمارے خاندان کی, ہمارے کاروبار کی, ہمارے دوستوں کی. تو یہ نہیں ہم سیاست میں نئے آ گئے یا کہیں سے اٹھ کے آ گئے اور ہم سیاست کر رہے ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کے ذہن میں منشور کیا ہے کامیابی کے بعد؟ آپ ضلع مانسہرہ کو کس طرح اس کے نوجوانوں کی بے روزگاری کو, یہ خستہ حال سڑکوں کو, ان چیزوں کی تبدیلی کو آپ اتنا بڑا چیلنج کس طرح قبول کرتے ہیں؟ دیکھیں, میرا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ اس مانسہرہ کے نوجوان ہیں. ہمارا نوجوان اس وقت پڑھا لکھا ہے, یونیورسٹی کی ڈگریز ان کے پاس اٹھائی ہیں. جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یقین کریں وہ بے روزگاری کی وجہ سے بیچارے کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کے لیے, کسی بھی لیڈر کے لیے, کسی بھی میئر کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ ایشو ہے کہ نوجوانوں کو بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ان کی مدد کی جائے. تو اس وجہ سے یہ نہیں اب یہ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان ایم بی اے کی ہو, ماسٹر کی ہو, تو وہ ایک کلاس 4 کی نوکری کے لیے ایم پی اے میں کے پیچھے بھاگتا ہے, اپنے آپ کو بیچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کرے, اپنی صلاحیتوں کو کاروبار میں لگائے. جس طرح میں خود کہتا ہوں, میں نے پی ایچ ڈی کی ہے, میرے پاس 3-4 ماسٹر کی ڈگریز ہیں آسٹریلیا کے اندر, پاکستان کے اندر, لیکن میں نے کبھی نوکری کو ترجیح نہیں دی. میں ہمیشہ کاروبار کرنے میں اپنے صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہتا ہوں, اپنی تعلیم کو استعمال کرنا چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے نہ صرف آپ اپنے لیے روزگار پیدا کرتے ہیں بلکہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی روزگار پیدا کرتے ہیں اور معاشرے کی بہتری میں کردار ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح سڑکوں کا ذکر کیا, ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز کچھ کر سکتے تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی. سڑکوں کی آپ حالت دیکھیں, آپ روڈوں کی حالت دیکھیں, اس کے علاوہ صفائی کا آپ نظام دیکھیں. تو مانسہرہ کی صفائی کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہت بڑے ایشوز ہیں. تو ہم انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل لیول کی سطح کا ہم اس کو جو ہے نا وہ صفائی کا پلانٹ لگائیں گے تاکہ مانسہرہ کے اندر سے گندگی ہے وہ ختم ہو سکے. جو یہاں پہ پرائمری سطح کی تعلیم ہے, جو میئر کے اندر میئر کی جو سرپرستی میں ادارے آتے ہیں, صحت کا جو ادارہ ہے, تعلیم کا ادارہ ہے, جو ہے صفائی ہے, ٹی ایم ہے, تو اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ سائنسی بنیادوں پہ استعمال کریں گے. اس میں خود آئی ٹی میں ایکسپرٹ ہوں, پی ایچ ڈی ہوں, تو ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کریں گے اور انشاءاللہ ہم عوام کی خدمت کو بہتر سے بہتر. دیکھیں, تہذب اور قومیت میں اس کو ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ اس کی تردید کرتا ہوں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, میرے پاس جو ہے نا لوگ آئے, تناول سے کچھ لوگ ہیں, مجھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی قوم کے ساتھ کچھ سابقہ اللہ کا نام کے ساتھ لگا دیں تو تناول سے 10-12 ہزار ووٹ تو آپ کو ویسے ہی مل جائیں گے. میں نے کہا کہ میرا ہمیشہ سے نظریہ ہے کہ میں قومیت کے اپنے نام کو استعمال کر کے یا قوم کو استعمال کر کے کبھی بھی ووٹ لینے کے حق میں نہیں ہوں. تو الیکشن کا جو بھی رزلٹ ہوتا ہے مجھے منظور ہے, لیکن میں اپنے اصول کو, اپنے نظریے کو کبھی بھی نہیں بیچوں گا. تو سب قومیں ہماری قومیں ہیں, سب ہمارے بھائی ہیں, ہم سب قوموں کے ہیں, سب ہماری قومیں ہیں, سب قومیں مجھے سپورٹ کر رہی ہیں. اس میں سواتی بھی ہیں, اس میں سردار بھی ہیں, اس میں تنولی بھی ہیں, اس میں اوان بھی ہیں, اس میں مغل بھی ہیں, تو یہ اس میں سید بھی ہیں, ساری قومیں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میرا جو نظریہ تھا اس میں ساری قومیں میرے ساتھ اکٹھی ہیں, مجھے سپورٹ کر رہی ہیں. تو یہ میں سب لوگوں کا, سب قوموں کا بہت مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. ہم سب بھائی ہیں, ہم ساری قومیں ہماری قومیں ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, جس طرح حضرت وسلم کا آخری خطبہ تھا تو انہوں نے کہا کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے, کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تو میں اسی کو بنیاد بنا کر کہتا ہوں کہ ہم سارے ایک ہیں, کوئی ہم میں سے بہتر نہیں ہے, کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ یہ میں اکثر ایک کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری قوم کا, میری قوم کا جو اگر چور ہے وہ بہتر ہے دوسرے قوم کے ولی سے. تو یہ میرٹ کو ختم کرتی ہے قومیت, تو اس کو ہم رد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو, انسانوں کو, ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا, اور میں نے جو قبائل بنائے, قومیں بنائی, وہ پہچان کے لیے, پہچان کے لیے. ہمیں قومیں اچھی لگتی ہیں, قوم کا درد ہوتا ہے سب کے پاس, قوم کے لیے سب کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے انسان, وہ کرنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھنے والوں کو ایک پیغام دے دیں اپنے ووٹروں, سپورٹروں, نوجوانوں, ان ماؤں بہنوں کو جو یہ آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, آپ اپنا نشان بتا دیں, اپنی منشور آپ نے بتا دیا, تو ان کو کیا پیغام
پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں ایک پیغام آپ کی وساطت سے دینا چاہتا ہوں. یہ بہت بڑا حلقہ ہے جو تحصیل مانسہرہ کا حلقہ ہے. میں ہر جگہ پر آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا. میری کوشش ہے کہ میں آپ کے پاس خود آؤں, میں آپ کو عزت دوں, میں آپ کو اپنا منشور بتاؤں, میں آپ کے ساتھ بات کروں, لیکن حلقہ بہت بڑا ہے. تو میرے اس پیغام کو آپ میرا پیغام سمجھیں. آپ اس پیغام کو اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے خاندان کو, اپنے گاؤں کو, اپنی برادری کو دیں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات ہے. میں آپ تک شاید نہیں پہنچ سکتا, لیکن آپ میرے اس پیغام کو گھر گھر تک پہنچائیں گے, آپ سب ووٹرز تک پہنچائیں گے, آپ سب عوام تک پہنچائیں گے. اور اگر میرا عوام تک پیغام پہنچ گیا, مجھے یقین ہے 31 مارچ کو انشاءاللہ آپ بینچ کے نشان پہ مور لگائیں گے اور آپ یہ ثابت کریں گے کہ سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. جتنے بڑے بڑے فرعون اکٹھے ہو جائیں, جتنے بڑے بڑے فنڈز آپ کو دے دیں, جتنے بڑے بڑے آپ کو لالی پاپس دے دیں, لیکن عوام ووٹر آپ سے دھوکہ نہیں کھائیں گے. انشاءاللہ وہ اگر مجھے کامیاب کرتے ہیں تو میں آپ سب کا جو ہے وہ آپ سب کا نمائندہ ہوں. میں آپ سب کو ساتھ لے کے چلوں گا اور میں تحصیل مانسہرہ کی خدمت کرنے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت مہربانی. یہ تھے جی اعلیٰ تعلیم یافتہ اخلاق کے پیکر ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب, جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اپنا پیغام اپنے دیکھنے والوں کی نظر کر دیا. ووٹ ایک گواہی ہے اور گواہی دینا یہ قومی امانت ہے, اور سچ اور حق کی گواہی دیں. دوز دم کی لالچ سے بالاتر ہو کر 31 مارچ کو اپنے ووٹ کا استعمال اپنی مرضی کے امیدوار کے حق میں کریں. اسی کے ساتھ اجازت.